बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, क्या सऊदी अरब जो है इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है? खुफिया मुलाकातों की खबरें मंजर-ए-आम पे आ रही हैं। सऊदी फरमा रवा मोहम्मद बिन सलमान की इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू से खुफिया मुलाकात हुई है, जिसकी खबरें मगरबी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। इसराइली मीडिया के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान और नेतन्याहू की ये मुलाकात सऊदी अरब में हुई है और इस मुलाकात में अमरीकी सेक्रेटरी खारजा माइक पॉम्पियो शरीक थे। इस मुलाकात की तस्दीक के हवाले से इसराइल की काबीना के एक वजीर ने इसकी तस्दीक की है, जबकि नेतन्याहू ने इस मुलाकात पर कोई कमेंट नहीं किए जब उनसे पूछा गया। दूसरी जानिब अगर सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान की जानिब से इस मुलाकात की बाकायदा तौर पर तरदीद की है। उन्होंने ट्वीट की कि मीडिया में जो खबरें चल रही हैं इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। क्या सऊदी अरब दीगर ममालिक की तरह, जिस तरह यूएई ने, सूडान ने और जो है दीगर ममालिक ने तस्लीम किया इब्राहिम अकॉर्ड हमने देखा हुआ इसराइल को, क्या सऊदी अरब भी इस तरह तस्लीम करने जा रहा है? हमने एक रिपोर्ट तैयार की, आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद अपने पैनलिस्ट से आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दौरे इक़्तिदार में इसराइल का असर और सूख बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इसी सिलसिले में डील ऑफ सेंचुरी के नाम से माहिदा करवाया गया, जिसके तहत फलस्तीन और इसराइल के दरमियान तनाज़ात के खात्मे के बाद यरूशलेम में दारुल हुकूमत की मुंतकली करना थी, जबकि अब्राहम अकॉर्ड के तहत दोनों ममालिक को एक दूसरे के करीब लाना था। इस सिलसिले में डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुश्नर ने बुनियादी किरदार अदा किया। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे इक़्तिदार के आखिरी महीनों में कई खलीजी रियासतों ने इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात इस्तवार किए, जो कि डील ऑफ सेंचुरी पर अमल दरामद का अमली सबूत था। इसराइल के साथ अब तक अपने सफारती ताल्लुकात इस्तवार करने वाले ममालिक में सूडान, बहरीन और मुत्तहदा अरब अमारात शामिल हैं, जबकि इन खलीजी रियासतों पर मुस्लिम ममालिक की जानिब से खूब तनकीद हुई। तहम एक बार फिर इसराइल और मुस्लिम ममालिक के ताल्लुकात ज़ेर बहस हैं, जहाँ अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि इसराइली वज़ीर आज़म बेनियामिन नेतन्याहू ने गुज़श्ता रोज सऊदी अरब के खुफिया दौरे में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी वज़ीर खारजा माइक पॉम्पियो से मुलाकात की है। सऊदी अरब की जानिब से इसराइली वज़ीर आज़म के दौरे और मुलाकात की तरदीद की गई है, जबकि इसराइली वज़ीर आज़म ने भी इस दौरे से मुतल्लिक खबरों की तरदीद की है। मुत्तहदा अरब अमारात और इसराइल के हालिया मायदे के ऐलान के बाद पाकिस्तान में भी इसराइल को मानने के हवाले से सवालात उठाए जा रहे हैं, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान इसराइल को तब तक तस्लीम नहीं कर सकता जब तक कि फ़लस्तीनियों के मसले को मुनसिफाना तरीके से हल नहीं किया जाता। जी नाज़रीन, आपने रिपोर्ट देखी। अब ये बहस भी है पाकिस्तान में, क्या पाकिस्तान पर दबाव है इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से? वज़ीर आज़म इमरान खान इस हवाले से क्या कह चुके हैं, आपको सुनवाते हैं वज़ीर आज़म का असूली मौक़िफ़। तो इसलिए है कि इसराइल का बहुत बड़ा इस वक्त उनका इम्पैक्ट अमेरिका के ऊपर है। अमेरिका की जो मिडल ईस्ट पॉलिसी है वो बड़ा, और ट्रंप के दौर में तो बहुत ज़्यादा इसराइल का असर था। अब हमारे लिए तो, मेरे लिए तो कभी ये सोच में दूसरी सोच आई नहीं कि हम इसराइल को इसलिए तस्लीम नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान का तो एक हमारे कायद-ए-आज़म का मौक़िफ़ चला आ रहा है, जब तक कि फ़लस्तीनियों को उनका एक जस्ट सेटलमेंट, यानी कि एक ऐसी सेटलमेंट नहीं होती जो कि उससे वो मुतमईन होते हैं, हम उसको तस्लीम नहीं कर सकते। हम चीज़ें इसलिए नहीं कह सकते कि हमारे उनसे ताल्लुकात अच्छे हैं, हम उनको अपसेट नहीं करना चाहते, और इंशाल्लाह हमारे मुल्क को अपने पैर पे खड़ा होने दें, फिर आप मेरे से ऐसे सवाल पूछें। जी, वज़ीर आज़म ने कहा कि उन पर प्रेशर है लेकिन हम किसी को नाराज़ नहीं करना चाहते, और जब हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे तो आप मुझसे ऐसे सवाल ज़रूर पूछें, मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान पर कितना प्रेशर है और क्या सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है, ये खुफिया मुलाकात का असल एजेंडा क्या था। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार जनरल ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब, साथ उनका देंगे शाहिद अमीन साहब, साबिक सफ़ीर हैं सऊदी अरब के, और साथ हमारे मौजूद होंगे नासिर शिराजी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। आप तीनों मौजूद मेहमानी ग्रामी का शुक्रिया। तमहीद आप लोगों ने सुन ली होगी। सबसे पहले जानना ये चाहूँगा कि कायदे आज़म ने इसमें वज़ीर आज़म ने भी हवाला दिया कि कायदे आज़म ने कहा था कि जब तक फ़लस्तीन की उमंगों के मुताबिक 2 स्टेट सॉल्यूशन नहीं हो जाता, पाकिस्तान इसको तस्लीम नहीं करेगा। जनरल साहब, आपसे आगाज़ करते हैं, किस तरह से आप देखते हैं कि पाकिस्तान के प्रेशर पे बाद में बात करेंगे, पहले हम सऊदिया पे बात कर लेते हैं कि सऊदिया पे कितना, सऊदिया क्या इस मामले को तस्लीम करने जा रहा है, जो हैसियत है इसराइल की उसको तस्लीम करेगा एज अ स्टेट? देखिए, नवे तो तस्लीम कर ही चुका है सऊदी अरेबिया।
یہ جو نتنیاہو کی وزٹ کی خبریں ہیں، حالانکہ سعودی فارن منسٹر نے اس کو ڈینائی کیا ہے، لیکن اسرائیل نے یہ کہا ہے کہ ایسی خبروں کو لیک نہیں کرنا چاہیے. مطلب وہ اس بات پہ بھی ابھی اڑے ہوئے اس بات پہ. ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی، بہرحال یہ تو بحث چلتی رہے گی. لیکن دیکھیے، جب بحرین تسلیم کر لے، یو اے ای تسلیم کر لے، سوڈان تسلیم کر لے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سعودی عرب کی انکریجمنٹ کے بغیر ان تینوں میں سے کوئی بھی تسلیم نہ کرتا ہے اس کو. تو اس لیے سعودی عربیہ نے ان وے تسلیم کر لیا ہے، اپنے عوام کو اس لیے تیار کرنے کے لیے انہوں نے باقی ارد گرد کے ممالک کو تیار کیا ہے، انہوں نے تسلیم کر لیا ہے. تو اب سعودی عربیہ کے لیے یہ آسان ہو جائے گا کل کو، اور وہ اسٹیپ لیتا ہے. یہ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ سعودی عربیہ بہت جلد ہی نہیں تو میرا خیال ہے اور کوئی 1 سال کے اندر اس کو تسلیم بھی کر لیں گے. اور باقاعدہ ان کے ساتھ تعلقات تو آلریڈی بیہائنڈ دا سین تو بہت اسٹرانگ ان کے ریلیشن آلریڈی ہے ہی اس مسئلے پر. تو اس لیے کیونکہ جو سعودی عربیہ کی جو سوچ ہے وہ بدقسمتی سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ چونکہ ایران کے ساتھ ان کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں اور ایک قسم کی کنفرنٹیشن ہے ان کے ساتھ، اس لیے جو بھی ایران کے خلاف ان کی سپورٹ کر رہا ہے تو اس کے ساتھ سعودی عربیہ کھڑا ہونے کو تیار ہو جاتا ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے. اگر یہ حل ہوتا ہے تو پھر شاید حالات مختلف ہوں، لیکن بہرحال میرا اپنا خیال یہ ہے کہ سعودی عربیہ تسلیم کر لے گا. شاہد امین صاحب، آپ کی جانب آؤں گا. آپ نے سعودی عرب میں سرو بھی کیا ہے، امبیسڈر رہے ہیں، آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب کی جو رائے ہے اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ اب سعودیہ تسلیم، آپ کہہ سکتے ہیں فارملی اناؤنس نہیں ہوا لیکن وہ تسلیم کر چکا ہے؟ یہ تو کہنا غلط ہے کہ تسلیم کر چکا ہے، لیکن میرے خیال میں جنرل صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ کر لے گا. تو بظاہر حالات تو ایسے ہی نظر آتے ہیں، کیونکہ انہوں نے صحیح کہا کہ یو اے ای اور بحرین اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے تھے اگر سعودی عرب کی طرف سے اشارہ نہیں ہوتا یا ایک قسم کی بیکنگ آشیرواد نہیں ہوتی. خاص طور پہ بحرین تو بالکل ہی ایک قسم کا سعودی سیٹلائٹ ہی کہہ لیں، بالکل وہاں پہ بہت ہی ایگزیکٹلی وہی بات کرتا ہے جو سعودی عرب چاہتا ہے. لیکن یہ معاملہ خاصا پیچیدہ ہے. سب پہلی بات تو میں آپ کہوں گا، آپ نے عمران خان کے انٹرویو کا ذکر کیا، لیکن ہماری آفیشیل پوزیشن وہ ہے جو پاکستان فارن آفس نے کہی ہے، جس نے ان کے جو انٹرویو کا آپ ذکر کر رہے ہیں عمران خان کے، اس کے کچھ دنوں کے بعد ہمارے فارن آفس نے کیٹیگوریکلی یہ کہا کہ پاکستان کے اوپر کسی قسم کا پریشر نہ امریکہ سے یا کہیں اور سے ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے. اور ہمارا موقع وہی رہتا ہے کہ جب تک فلسطینی جو عوام کی جو خواہشات کے مطابق ان کا جو 2 اسٹیٹ سلوشن ہے وہ نہیں اس کا حل کیا جاتا، اس وقت تک یہ اس کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے. اور قائد اعظم کا بھی ذکر کیا گیا. یقیناً جو کچھ قائد اعظم نے کہا ہے وہ ہمارے لیے بہت مقدم ہے، لیکن کاش ہم اور چیزوں پہ بھی قائد اعظم کی رائے پہ چلتے. ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ اس ملک میں کوئی امتیاز نہیں ہوگا مسلم غیر مسلم کے درمیان. آپ نے کیا اس بات کے اوپر عمل کیا ہے؟ تو صرف ایک ہی بات کو پکڑ کے کہ قائد اعظم نے یہ کہا تھا، اور وہ کہا تھا 1948 میں، یہ 2020 ہے. تو ہمیں بہرحال دیکھیے ریاست رسیاں جو ہے جو موجودہ حالات ہے اس کے مطابق بناتی ہے، اور ہر کے اس کے اچھے برے جتنے بھی نکات ہیں ان کو دیکھ کے بنائی جاتی ہے. فارن پالیسی جس کو کہا جاتا ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشن میں، اسے بلڈی مائنڈڈ گیم، بالکل اس میں جذبات جو ہیں ان کی ایک ثانوی حیثیت ہوتی ہے، ملک کے قومی مفاد جو ہے وہ ان کی سب سے فوقیت ہوتی ہے. تو یہ میرے خیال میں چیز ذہن میں رکھنی چاہیے. سعودی عرب نے کہا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ میٹنگ نہیں کی ہے، یہ ان کی آفیشیل پوزیشن ہے. تو میرے خیال میں ہمیں اس کو بھی تسلیم کرنا چاہیے. یقیناً ہو سکتا ہے کہ کوئی سیکرٹ میٹنگ ہوئی ہو، لیکن سیکرٹ میٹنگ کی وہ حیثیت نہیں ہوتی جو کہ فارمل میٹنگ کی ہوتی ہے. تو میں یہ کہوں گا اس وقت سعودی عرب کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم ناصر شیرازی صاحب، آپ کی جانب آؤں گا، اس سے پہلے ہم بریک پہ جائیں. آپ سے کیا وہ وقت بتائے گا. جی ناصر شیرازی صاحب، آپ کی جانب آؤں گا، اس سے پہلے ہم بریک پہ جائیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چاہے یہ سیکرٹ میٹنگ ہوئی ہو یا چاہے اس کی تفصیلات منظر عام پر بعد میں آ جائیں، ہوئی نہیں ہوئی یہ بھی ایک الگ بحث ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں؟ آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ امپورٹنٹ بات ہے. اب سے جو مڈل ایسٹ کی پالیسی کو اور مڈل ایسٹ میں امریکن اور بالخصوص اسرائیل کی پالیسیز کو دیکھتے ہیں تو انہیں پتہ ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے وہ بہت سارے کام جو امریکہ اپنے نان اسلامک چہرے کی وجہ سے نہیں کر سکتا تو وہ کنگڈم آف سعودی عربیہ جو ہے وہ ان کے لیے انجام دیتی ہے. ایک بات. سیکنڈ یہ ہے کہ یہ دو ممالک
بات کی گئی ہے یو اے ای اور بحرین، انہوں نے اگر یہ ڈیسیژن کیا ہے تو یہ معلوم ہے کہ ان کی فارن پالیسی جو ہے وہ نفی ہے سعودی عرب کی فارن پالیسی کے ساتھ. اور بعض کا جب ایک فیصلہ ڈائریکٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، انٹرنیشنل پریشرز ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں، تو آپ پلس چیک کرنے کے لیے اس کے سٹیپس بناتے ہیں. تو بظاہر یہ ایک سٹیپ نظر آتا ہے جس کے تحت پہلے ان دو کنٹریز نے تسلیم کیا، اور معاملات صرف یہ تسلیم کرنے والے نہیں ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں کہ جیسے وہ جیرڈ کرشنر کا کے ایس اے کے اندر رول رہا، اسی طرح بہت ساری وہ پالیسیز تھی جس کو کے ایس اے کر رہا ہے، جس کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل دونوں کی سپورٹ موجود ہے. اسی طرح ایران کے حوالے سے جو ان کے ایٹیٹیوڈز ہیں. تو اگر ہم اس ساری کو ملا پڑھیں تو میرا خیال ہے کہ ان کی ریلیشننگ بہت آگے بڑھ گئی ہوئی ہے، لیکن اس کو ابھی فارمل نہیں کیا ہے. یہ درست ہے، لیکن بعض پہلوؤں سے وہ فارمل ریلیشن سے بھی آگے کی چیز ہے اس وقت، جس کے نتیجے میں وہ اپنے ملک کے اندر بھی بعض چیزیں مینج کر رہے ہیں اور بعض چیزیں جو ہیں وہ اس سے باہر، جیسا کہ اپنے ڈومین کے ایریا آف انٹرسٹ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ مینج کر رہے ہیں. سیکنڈلی جو پاکستان ہے وہ ارریلیونٹ نہیں ہے. پاکستان کی ایک ہسٹوریکل لیگیسی ہے، اور کوئی بھی ملک اپنی فارن پالیسی کو اپنی ہسٹوریکل لیگیسی کو نظر انداز کر کے نہیں بنا سکتا. ہسٹوریکل لیگیسی یہ ہے کہ پاکستان ایک آئیڈیالوجیکل کنٹری ہے، اور قائد اعظم نے بھی 2 اسٹیٹ کی ایون بات نہیں کی ہے. آج ہم 2 اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے اسرائیل کی پاکستان کا پاسپورٹ اسرائیل کے وجود کو ڈینائل کرتا ہے. اور اسی طریقے سے پاکستان کی جو فارن پالیسی رہی ہے سابقہ، پاکستان نے اس کو کشمیر ہی کی طرح ایک ظالمانہ قبضہ قرار دیا ہے، اور اسرائیل کا اس لحاظ سے وجود ایون تسلیم کے حامی نہیں رہے ہیں کیونکہ وہ اس کو ایک جارِ قوت تصور کرتے تھے. بہرحال بہت ساری چیزیں آگے بڑھنے گی، لیکن پاکستان کے اندر اسرائیل کو قبول کرنے کے حوالے سے بہت اسٹرانگ عوامی ریزنٹمنٹ جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ اتنا سادہ نہیں ہے. پھر یہ ایک معاملہ امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان ایک ایسے کریٹیکل جنکچر پہ ہے کہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ اور پاکستان کے فرینڈز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہو رہے ہیں. اور اگر یہ کہا جائے کہ فارن آفس کا جو اسٹیٹمنٹ ہے آفیشیل اسٹیٹمنٹ کہلائے گی اور عمران خان صاحب کی آفیشیل اسٹیٹمنٹ نہیں کہلائے گی، بعض پر یہی پالیسی ہوتی ہے کہ آپ کو بیان بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ان چیزوں کو ایک ٹیکنیکل وے میں بیان کر رہے ہوتے ہیں. بس فارن پالیسی اور وزیر اعظم کی بات دونوں کو ملا کے پڑھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہو کیا؟ اسرائیل کی ایک میں اہم بات کہوں گا، اسرائیل کی ایک ہسٹری ہے. اسرائیل نے اپنی اینیمیٹیز نبھائی ہیں. پاکستان کی ہسٹوریکل اینیمیٹی رہی ہے اسرائیل کے ساتھ، عربوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے، اپنے پاسپورٹ کی وجہ سے، سٹینڈز کی وجہ سے. ناصر صاحب، آپ نے 2-3 امپورٹنٹ چیزیں کہیں، وہ بریک پہ آ کے جب ہم جواب لیں گے اپنے دیگر اینالسٹ سے ان چیزوں کو شامل کریں گے. ایک تو پاکستانی پاسپورٹ کیٹیگوریکلی کہتا ہے کہ وہ اسرائیل کے لیے ویلڈ نہیں ہے. پھر عوامی جو تاثر ہے اسرائیل کے حوالے سے اس پر بھی بات کریں گے. پاکستان کیا اسرائیل کو تسلیم کرے گا، یہ سوشل میڈیا پہ بحث چل رہی ہے، اور اس پر سیاسی مبصرین اپنی رائے دے رہے ہیں، تجزیہ کار اپنی رائے دے رہے ہیں. وہ تمام کو اپنی ڈیبیٹ کا حصہ بناتے ہیں اس چھوٹی سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، اور ہم بات کر رہے ہیں کہ مسلم ممالک جو اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں، اور سعودی عرب کے حوالے سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. سوشل میڈیا پہ بھی یہ موضوع زیر بحث ہے. پاکستان اگر اسرائیل کو اگر تسلیم کرے گا تو اس کے بھی ہم ذرا ریپرکشنز کا جائزہ لے رہے ہیں. اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ہمارا ایک جو پرنسپل سٹانس ہے کشمیر کے ایشو پر، کیا ہم وہ کھو نہیں بیٹھیں گے؟ جنرل صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا. جنرل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کشمیر کے ایشو پر اور فلسطین کے ایشو پر ہمارا پرنسپل سٹانس ہے، اور کشمیر پہ ہماری پوزیشن بھی بہت واضح ہے. اگر ہم اس طرف جاتے ہیں جس طرف ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے آج کل، آپ دیکھ رہے ہیں مختلف صحافیوں کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل پالیسی کو دوبارہ ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم دیکھ رہے ہیں مسلم ممالک اس کو جو ہے اڈاپٹ کر رہے ہیں، اب انہیں تسلیم کر رہے ہیں. تو اگر ہم اس طرف جاتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کشمیر پر حق کے حاکمیت کھو بیٹھیں گے؟ دیکھ، کشمیر پر ایک تو حق حاکمیت نہیں ہے پاکستان کا. مسئلہ یہ ہے کہ کشمیر کے عوام کا جو حق خود ارادیت ہے
اس کو کس حد تک یہ زخم پہنچے گی اس میں. کیونکہ اگر ہم لیٹ سے اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں تو دنیا ہمارے لیے یہی کہے گی کہ اگر آپ نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا فلسطین کے جھگڑے کے باوجود, تو پھر آپ کشمیر پہ آپ اپنے جو سٹانس کھو دیں گے. یہ کیسے ہوگا؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی اس بات کی. دیکھیے, کشمیر کا مسئلہ جس کے ساتھ ہمارا سب سے شدید جھگڑا ہے, جس کی وجہ سے بھارت, اس کے ساتھ تو ہمارے سفارتی تعلقات ہیں. ہم ان سے لڑ بھی رہے ہیں, ان کو پریشرائز بھی کر رہے ہیں کہ کشمیریوں کو ان کا خود ارادیت دیا جائے. ان کے ساتھ تعلقات بھی ہمارے ہیں, اس کو ہم توڑنے کو تیار نہیں ہیں. اسرائیل کا اس سلسلے میں جو بھی ہے, فلسطین کے ساتھ ان کا مسئلہ ہے, اگر آپ پیورلی پاکستان کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں, آپ اس میں مذہب کو نکال دیں اپنا سارا, تو پھر تو میں سمجھتا ہوں ویری اسٹرانگ کیس کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے. اور کیونکہ ایک ہماری جو فارن آفس ہے یا فارن پالیسی میں ایک بہت بڑی جہت یہ ہوتی ہے کہ اپنے دشمنوں کو یا اپنے جو مخالفین ہیں ان کو کم کیا جائے, تاکہ آپ کے اپنے جو مفادات ہیں ان کی نگہداشت ہو سکے. آج اگر لیٹ سے پاکستان اس سارے معاملے میں اکیلا رہ جاتا ہے, تو کیا یہ پاکستان کے لیے سوٹیبل ہوگا؟ اب ساری دنیا کے لیے پرایا بن کے ایک طرف کھڑے ہو جائیں گے, کیا یہ پاکستان کے لیے مفید ہے اس چیز کے لیے؟ ایک تو بڑا اس کا پہلو یہ ہے. دوسرا دیکھیے, جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو کشمیر کا جو پوائنٹ ہے یا کشمیر کے حق خودارادیت کے بارے میں, تو یونائٹڈ نیشنز نے ایک بڑے واضح اس کی قرارداد موجود ہے. قراردادیں فلسطین کے بارے میں موجود ہیں, لیکن فلسطین کے جتنے بھی وکلاء تھے, سوری جنرل صاحب ٹو انٹرپٹ یو, یہ تو ہمارے وزیر اعظم کہتے رہے ہیں کہ اگر ہم نے کشمیر جی میں عرض کروں نا جی, دیکھیے میں جو فلسطین کے جتنے بھی وکیل تھے, آپ مصر کو لے لیں, سوڈان کو لے لیں, لیبیا کو لے لیں, باقی جتنے ممالک تھے وہ تو سارے بیک آؤٹ کر گئے ہیں اس سے. اب پاکستان کھڑا ہو کے فلسطینیوں کی کیسے مدد کر سکتا ہے؟ الٹیمیٹلی تو یہ بھی فیصلہ بات چیت کے ذریعے ہی ہوگا. اگر پاکستان کا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے ساتھ فلسطینیوں کی جو 2 اسٹیٹ جو بھی سولوشنز کے سامنے آ رہا ہے, اگر وہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے, تو پاکستان کو اس سلسلے میں میرا خیال ہے سوچنا پڑے گا. اس کے ساتھ ایک اور بڑا پہلو یہ ہے کہ جو ہمارا قبلہ اول تھا جس کا, اس کے اوپر جو بھی ہمارے ایز اے مسلم کنٹری مل کے سارے ایک سٹینڈ بنائے اس کے اوپر, اس کو ایک جو تسلیم کروانا اسرائیل کے ساتھ بھی, اس کو تسلیم کرانا دنیا کے لیے بھی, وہ ہمارے لیے ضروری ہے. باقی پاکستان کے انٹرسٹ کیا ہیں 70 سال بعد 80 سال بعد آج کے دنیا میں, وہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اس جذباتیت, یس آف کورس, ہمارا جو دینی طبقہ ہے پاکستان کے اندر, وہ ایک ریٹورک ہے ان کا, اور وہ اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ یہود اور ہنود کے ساتھ دوستی آپ نہیں رکھ سکتے. دوستی رکھنے کی بات نہیں کر رہا کوئی بھی, یہ صرف ایک نارملائزیشن اور ریلیشنز ہے, اس کی بات ہو رہی ہے. اس کے پوائنٹ فیور میں بھی ہیں, اس کے پوائنٹ اگینسٹ بھی ہیں, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب آپ فیصلہ کریں گے تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کیا یہ پاکستان کو ان دی لانگ رن سوٹ کرتا ہے. اگر تو اس کا جواب ہاں میں ہے, تو پھر میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو, جو پاکستان کی لیڈرشپ ہے, اس کو مل کے بیٹھ کے اس کی بات کرنی چاہیے اور عوام کو تیار کرنا چاہیے تاکہ وہ بات مانے. یہ اور اگر پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے, جس طریقے سے ہمارے پرائم منسٹر بھی کہہ رہے ہیں, یہ ہمارے فارن آفس نے بھی یہ ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے اس سلسلے میں, تو پھر تو میرا خیال ہے اس میں جھگڑے کی باتیں نہیں ہے. پھر ٹھیک ہو گیا. شاہد امین صاحب, آپ کی جانب آؤں گا, کیا پاکستان کو جو اس کی پالیسی ہے ٹورڈز اسرائیل, اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیں, یقیناً وقت کے ساتھ آپ کو جو حالات ہیں ان کو سامنے رکھنا پڑتا ہے. میں نہیں سمجھتا اس وقت پاکستان پہ کوئی پریشر ہے کہ اسرائیل کو ریکگنائز کرے. امریکہ کا سارا محور اس بات پہ ہے کہ عرب ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کریں. میری اپنی رائے یہ بھی ہے کہ سعودی عرب غالباً کافی عرصے تک اسرائیل کے ساتھ ایسے اوپن تعلقات نہیں رکھے گا. سیکرٹ کانٹیکٹس تو ان کے بڑے عرصے سے چل رہے ہیں. میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ جارڈن کے کنگ حسین کے اسرائیلی لیڈرز کے ساتھ تعلقات کوئی 1960 سے تھے یا 1950 سے تھے. تسلیم انہوں نے کیا کوئی 50 سال کے بعد. تو یہ کہنا کہ تعلقات ہیں, اس کا مطلب ہے کہ فوری طور پہ تسلیم ہونے کا سلسلہ ہے, وہ کوئی ضروری نہیں ہے. ہو بھی سکتا ہے, ویسے تو محمد بن سلمان کی عجیب شخصیت ہے, وہ ڈراسٹک فیصلے کر بھی سکتے ہیں, لیکن میرا اپنا اندازہ یہی ہے کہ سعودی عرب میں اندرونی طور پہ بھی اس کی بڑی شدید مخالفت ہوگی, اور ایک نیا فرنٹ ان کے لیے کھل جائے گا. ان کے سامنے آلریڈی کئی دشواریاں ہیں, ایک نیا فرنٹ کھولنا جو ہے کم از کم میری سمجھ نہیں آتا کہ کس لحاظ سے ان کے حق میں ہوگا. تو پاکستان پہ فوری طور پہ کوئی دباؤ نہیں ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرے, لیکن یہ کہ ہماری ٹریڈیشنل پالیسی یہ رہی, میں فارن آفس میں نے سعودی عرب اور فلسطین ایشو کو بہت سالوں ڈیل کیا ہے. ہماری ٹریڈیشنل پالیسی یہی تھی کہ جو عرب کنسنسس ہوگا ہم اس کے مطابق چلیں گے.
تو اب تو نظر آتا ہے کہ عرب ملکوں میں وقت کے ساتھ ایک کنسنسس جو ہے اسرائیل کی طرف نارملائز کرنے کی طرف جا رہا ہے. تو یہ پھر یہ کہ دیکھیے آپ کو فائنل یہ فیصلہ کرنا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کی کیا اہمیت ہے. میں نے ابھی یہ کتاب بھی لکھی ہے پاکستان ریلیشن ود سعودی عربیہ, وہ پرنٹ ہونے والی ہے. ہمارے ان کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں. ہمارے کوئی 30 لاکھ کے قریب لوگ وہاں پہ ملازمت کر رہے ہیں جن کے ریمیٹنسز دنیا میں اور ممالک کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں. اور سعودی عرب کے ساتھ ہماری ٹریڈ اور آئل انٹرسٹ ہیں. پھر سعودی عرب اور پاکستان کا ہمیشہ ایک ڈپلومیٹک طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں. انڈیا کے ساتھ جنگ کے اندر سعودی عرب نے ہماری مدد کیا. خدا نہ خواہ اگر دوبارہ کوئی کرائسس انڈیا کے ساتھ آئے گا تو ہماری توقع ہے کہ کافی حد تک سعودی عرب ہماری مدد کرے گا. تو یہ ساری چیزیں آپ اگنور نہیں کر سکتے. ہمارے قومی مفادات جو ہیں ان کی ایک خصوصی اہمیت ہے. یقیناً جذبات کو میں رد نہیں کرتا, جذبات کی بھی ایک بڑی اہمیت ہے, لیکن فائنلی ایک ملک جو ہے اپنے قومی مفادات کی بنیاد پہ فیصلے کرتا ہے. رائٹ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا, چلیں اب آگے جا کے کروں گا. ناصر شیرازی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. شیرازی صاحب, آپ کیا دیکھ رہے ہیں اگر عمران خان کی حکومت میں فار انسٹنس آگے آنے والے دنوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بات اس طرف آگے بڑھتی ہے, تو پبلک ریزنٹمنٹ آپ کس حد تک دیکھ رہے ہیں؟ آپ خود بھی واقف ہیں ماشاءاللہ, آپ خود بھی اس پہ گہری نظر رکھتے ہیں, تو آپ کا کیا تجزیہ ہے اس کے حوالے سے؟ دیکھیے, پہلے میں اتفاقاً کچھ پہلے ایک ملاقات جو وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ہوئی تھی, تو اس میں انہوں نے بہرحال اس پریشانی کا اظہار کیا تھا کہ انڈیا, امریکہ اور اسرائیل کا ایک نیکسس جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکا ہے. اور انفارچونیٹلی چونکہ یہ بلاک ہے کہ جو اینٹی چائنا بلاک ہے, جو چائنا کی کنٹینمنٹ کو پاکستان کے اندر دیکھتا ہے, اور اس پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا بھی ان کے ٹارگٹ کا ایک حصہ ہے. لہٰذا یہ ایک پریشانی تو نیشنل سطح پہ وجود رکھتی ہے, اور یہ پریشانی اس لحاظ سے اور زیادہ اہم ہو جاتی ہے کہ جب نارملائزیشن آف ٹائز کے نام پہ اسرائیل کو ایکسیس ملتی ہے ہمارے پڑوس کے اندر گلف کنٹریز میں, اور وہ ایکسیس ایسے اسٹریٹجک ایسیٹس کے بالکل قریب آ جاتی ہے کہ جو پاکستان کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی بجتی ہے. اسرائیل کی ایک ہسٹری یہ رہی ہے کہ اسرائیل نے جن کنٹریز کے ساتھ اپنی اینمٹی کا اعلان کیا ہے اس کو ہے, مثلاً عراق کے اندر ایٹمی انسٹالیشن پہ حملے, سیریا کے اندر ایٹمی انسٹالیشن پہ حملے, لیبنان کے اندر جو ہے وہ بعض ان کی اسٹریٹجک ایسیٹس ان کے اوپر حملے, تو یہ انہوں نے کیے ہیں, ان کی یہ ہسٹری موجود ہے. اور پاکستان کی ایک ہسٹری جو ہے وہ اسرائیل کے حوالے سے نیگیٹیوٹی کی, جیسا کہ میں نے پہلے, پاسپورٹ ایک انڈیکیٹر ہے, لیکن جو پچھلی وارز ہیں اور اوور آل پاکستان کے اندر جو رائے عامہ ہے یہ کے اندر بہت واضح ہیں, اور کسی بھی نیشنل انٹرسٹ رائے عامہ کے مقابلے میں نہیں ہوتا ہے. اور یہ ساتھ ساتھ ہمیں کہانیاں پڑھائی جاتی ہیں کہ اس کے نتیجے میں کوئی اقتصادی آئیں گے اور اس کے نتیجے میں اسرائیل کے ساتھ کوئی نیگوسیشن چینل کھل جائے گا. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سب سے بڑی مثال جس کے پاس جو مصر ہے, کہ جو کبھی عالم اسلام کی ایک بڑی پاور تھی, لیکن اسرائیل کی ریکگنائز کرنے کے بعد اس وقت مصر کی صورتحال کیا ہے؟ ہم نے سوائے مصر کا کہ اس کی ایک ریور نائل ہے اور وہاں پہ ایک اینشنٹ سیولائزیشن ہے, تو ہم تو مصر کو نہیں جانتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مصر نے اپنی وہ انٹرنیشنل پاور بھی کھو دی ہے, اقتصادی پاور بھی کھو دی ہے, اگرچہ اس کے پاس جو ہے وہ اتنی زبردست واٹر وے. اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل سینیریو کے اندر بھی ان کا کوئی رول نہیں رہا ہے. تو یہ باتیں ایسی نہیں ہیں, ہمیں کوئی اگزامپل لانی پڑے گی کہ فلاں نے اسرائیل کے ساتھ ٹائز اچھی کی ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ دنیا کے ٹاپ لیڈرز کے اندر شامل ہو گیا ہے. اور اگر عوام ہی ہمارے خلاف ہو جائیں, عوام کے اندر ہی ریزنٹمنٹ, تو جیسا کہ پاکستان کے اندر اسلامک سینٹیمنٹ بہت زیادہ موجود ہے, بالکل صحیح بات یہ ہے کہ ہم تو نیشنل نیریٹو کے خلاف جا رہے ہیں, نیشنل انٹرسٹ کے خلاف جا رہے ہیں. تو یہ صورتحال بالکل ایسا نہیں ہے کہ جس سے الوف رہا ہو. یہ تینوں کنٹریز کا جو نیکسس ہے, اس گلف کنٹری کے اندر فزیکل آنا, اسرائیلی ملٹری اپریٹس کا, اسرائیلی سپائی اپریٹس کا, سیکیورٹی اپریٹس کا یہاں پر فزیکل آنا, یہ گوادر کے لیے تھریٹ ہے. پاکستان کے ایٹمی صلاحیتوں کے حوالے سے ان کی نیگیٹو جو وہ ہیں وہ پہلے سے موجود ہیں, اور ہمیں کبھی بھی اپنے دشمن کو سادہ نہیں لینا چاہیے. اور چائنا کی کنٹینمنٹ, سی پیک کی کنٹینمنٹ, سی پیک کو روکنا, یہ ان کے اعلانیہ ٹارگٹس ہیں. انڈیا کے ٹارگٹس اعلانیہ نہیں ہیں کیا؟ یہ امریکہ کے اعلانیہ ٹارگٹس نہیں ہیں کیا؟ اسرائیل اس معاملے پہ ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہے کیا؟ یہ بلاک جو ہے وہ اپنے اندر ان گلف کنٹریز کو نہیں رکھتا؟ ٹھیک ہو گیا ناصر شیرازی صاحب, ہم نے ایک چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک, اور اسی گفتگو کے سلسلے کو کنٹینیو رکھیں گے. اور پبلک ریزنٹمنٹ کی بات کی, ہم لوگ جب بھی کوئی مذہبی جذبات کو اگر دیکھا جائے, جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ہمارے ہاں تو الزام ہی یہ لگایا جاتا ہے جی یہ یہودی سازش ہے,
تو اس یہودی سازش پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, اور ہم گفتگو کر رہے ہیں کیا پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے گا, اس پر ڈیبیٹ جاری تھی. جن صاحب آپ کی جانب آؤں گا ویری کوئکلی, 7 منٹس کا صرف یہ سیشن ہے, ہم نے وائنڈ اپ کرنا ہے اس ٹاپک کو. جن صاحب ایک بڑی اسٹرانگ پبلک ریزنٹمنٹ ہے ہمارے ہاں, جو بھی بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ یہودی سازش ہے, وزیر اعظم کے خلاف الزامات لگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ یہودی سازش ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں, اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اوور دا پیریڈ آف 70 ایئرز, ہم نے 70 سال ہیں جس میں ہم نے اسرائیل کو ایک اپنا دشمن شو کیا ہے. تو اب یہ جو فاصلے کم ہونا, یہ تو بہت, آپ نہیں سمجھتے یہ ناممکن بات ہے؟ دیکھیے, ایک تو ہمارا سوچ بڑی لینئر ہے, ہم صرف ایک لائن میں ہی سوچتے ہیں. دنیا ایسے کام نہیں کرتی, ملٹی لیئرڈ ریلیشن شپ ہوتا ہے. چین اور بھارت کے درمیان دیکھ لی کس قدر تلخی چل رہی ہے, لیکن وہ تجارت اس طریقے سے جاری ہے. پاکستان اور بھارت کے درمیان دیکھ لی کیا معاملات ہیں, لیکن ہمارے ان کا آپس کا تعلقات بھی ہیں, آنے جانا بھی ہیں, ان کی فلمیں بھی دیکھتے ہیں. اب تو لوگ وہاں سے ڈریس بنا کے اپنی شادیوں پر بھی پہنتے ہیں. تو ہم ایک لینئر ہمیں سوچ نہیں ہونی چاہیے. یس آف کورس پاکستان میں ایک بہت بڑا طبقہ, ایک جذباتی لگاؤ ہے ان کا فلسطین کے ساتھ, اور اس حد تک تو ہم قائد کے فرمان کو بہت زیادہ اہمیت بھی دیتے ہیں, ہمیشہ کوٹ بھی کرتے ہیں, اور کشمیر کے ساتھ لنک کر کے ہم اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں. لیکن فرض محال لیٹ سے اور آرگومنٹ سے اگر ہم تسلیم کر لیتے ہیں اسرائیل کو, تو کیا اس سے ہماری دوستی ہو جائے گی؟ نہیں. کیا اس سے جو ہمارے آپس میں جو سازشیں پاکستان کے خلاف ہو رہی ہیں, دنیا میں ایک بڑی غیر مرئی چینج ہوئی ہے پچھلے کوئی 2-4 سالوں میں, ہم اس کو نوٹ نہیں کر رہے. اس وقت جو نیشنلزم ہے اور جو مذہبی انتصاب پسند گروپ جو ہیں, وہ 3 بڑے میجر گروپس جو ہیں جو اس وقت ڈومیننٹ ہوتے جا رہے ہیں. ہم نے جوئش زائنزم کے بارے میں تو بات سنی ہے, ہم نے کرسچن زائنزم, مڈ ویسٹ جس کو وہ بائبل بیلٹ بھی کہتے ہیں, جو وائٹ سپرمیسٹ بھی کہہ لیجیے, وہ بھی بڑا کھل کے سامنے آ رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ بھارت نے ایک برہمن زائنزم جو ہے وہ اٹھ کے آیا ہے سامنے. تو یہ 3 جن کا جو آپس میں لنک ہے نا, یہ پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے. اس میں چاہے آپ تعلقات رکھیں یا نہ رکھیں, وہ اپنے انٹرسٹ میں کام کرتے رہیں گے. وہ اس وجہ سے پاکستان کے خلاف سازشیں بند نہیں کر دیں گے پاکستان کو تسلیم کر لیا ہے. تو آرگومنٹ ہے اس کے بارے میں, اس کے خلاف آرگومنٹ اتنے اسٹرانگ ہے, اس کے فیور آرگومنٹ بھی اتنے ہی اسٹرانگ ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھیے, آپ اگر ساری دنیا تسلیم کر لے, پاکستان تسلیم نہ کرے, تو ہاؤ ول اٹ ہیلپ جو پیلسٹین کاز ہے یا کشمیر کے کاز کو کیسے ہیلپ کرے گا اس پہ؟ تو یہ اتنا In short words, if I ask you whether we should accept Israel or not, what's your answer in short words? Well, at this point I would say no. اوکے, میں بڑھتا ہوں شاہد امین صاحب کی جانب. شاہد امین صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو, جو پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ بھی ہے, اس کی بڑی امپورٹنس ہے مسلم ورلڈ میں. اگر اسرائیل کے ساتھ ہم اپنے تعلق استوار کر لیتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان دا لانگر رن what benefit we get اور consequences, اس کی نیگیٹو اسپیکٹ جو ہیں, ریپرکشنز کی بات کر رہے ہیں, اس پر بھی آپ کی, میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر نظر ڈالیں, صرف ہم پازیٹیو اسپیکٹ نہ ہائی لائٹ کریں اس کے. دیکھیں, اسرائیل کے ساتھ ہمارے جو مخالفانہ جذبات رہے ہیں, خراب تعلقات رہے ہیں, اس کی ہم نے ایک بڑی قیمت ادا کی ہے, اس کو مت بھولیے. یہ سال سے جوئش لابی, زائنسٹ لابی امریکہ میں جو بڑی مؤثر ہے, اس نے مستقل پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچایا ہے ہر اسٹیج پر, چاہے میڈیا ہے یا ان ٹرمز آف پولیٹیکل ریلیشنز ہیں, ملٹری ریلیشنز ہیں وغیرہ. اسرائیل انڈیا کے اتنا قریب کیوں آیا ہے کہ اس میں بھی وہی پہلو آتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایک مخالفت ہے. تو ہم نے ایک قیمت ضرور ادا کی ہے. اب یہ صحیح ہے, میں کہتا ہوں کہ اس وقت تسلیم کرنے کا کوئی ہمارا سوال نہیں پیدا ہوتا ہے. لانگ رن میں کیا ہوگا وہ دنیا کے حالات کے مطابق ہوگا. اور دیکھیے, ایک چیز کو ابھی تک ہم نے بالکل ذکر نہیں کیا, آخر سعودی عرب میں جذبہ کیوں ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ سعودی عرب سمجھتا ہے اور گلف کنٹری سمجھتے ہیں کہ ایران ان کے لیے ایک بڑا شدید خطرہ ہے.
تو یہ کیا ضروری نہیں کہ اب ایران کو بھی سمجھایا جائے کہ آپ کے اتنے تعلقات کیوں خراب ہیں سعودی عرب کے ساتھ؟ آپ نے کیوں ایسی پالیسیز اختیار کی ہیں کہ سعودی عرب جو ہے مجبور ہو کے اسرائیل کی طرف دیکھ رہا ہے؟ اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا کہ ایران کو سمجھایا جائے کہ آپ کو سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے چاہیے. اور تک اسلامی جذبے کی بات ہے تو میں کہتا ہوں کہ بالآخر ہم ہمیشہ فیصلے قومی مفاد میں ہوتے ہیں. آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں، چین کی. ہمارا اتنا عظیم دوست ہے جس کے ساتھ تعلقات نہایت اہم ہیں. ہم نے چشم پوشی نہیں کی ہوئی کہ سنکیانگ میں مسلمانوں کے ساتھ چین کیا کر رہا ہے. یہ بالکل حقیقت ہے کہ وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ہم کبھی ذکر نہیں کرتے. ناصر صاحب آپ کی جانب آتا ہوں. ناصر صاحب آپ کی جانب آتا ہوں. واٹ از دا الٹیمیٹ کانسیکوینس؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم اس طرف بڑھتے ہیں کس طرف حالات چلے جائیں گے اور کیا ریزنمنٹ آئے گی، پبلک ریزنمنٹ کی بات؟ دیکھیں 2 اور 2 4 کی طرح اسرائیل کبھی آپ سے راضی اور خوش نہیں ہوگا حتیٰ آپ اپنی ساری ڈگنیٹیز اس کے لیے قربان کر دیں. 1 سیکنڈ یہ ہے کہ پاکستان جس ریجن کے اندر ہے ہم الائز بدل سکتے ہیں لیکن ہم پڑوسی نہیں بن سکتے. پاکستان کے پڑوس میں ایک بڑا کنٹری ایران ہے اور جس کی اسرائیل کے حوالے سے موقفات اور وہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں اور اسرائیل کی اینیمیٹی بھی سامنے ہے. ہم اسرائیل کے لیے ایسا دروازہ کھول کے اس پورے خطے کو انریسٹ کا شکار نہیں کر سکتے ہیں اور پاکستان کی سرزمین کو کسی بھی اپنے پڑوسی ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت بھی نہیں دے سکتے ہیں. اور ایک جو بلیسنگ ان دا ڈسگائز ہوتی ہے بعض اوقات کہ اینٹی اسرائیل اور اینٹی انڈیا جو سینٹیمنٹ ہے پاکستان میں، یہ پاکستان میں ایک بائنڈنگ فورس ہے. پاکستان ہزار اختلافات کے باوجود پاکستانی جو پاپولیشن پاکستانی میسج ہیں وہ اس کے اوپر اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ ہماری بائنڈنگ فورس ہے، اس کو بھی محفوظ رکھنا چاہیے. اس کے مسئلے میں ہم آپس میں کہیں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہاں پر جو انلیگل آکوپیشن ہے اس کو ہم لیجیٹمائٹ قرار دے دیں گے تو کشمیر کے اوپر ہم اپنی بات کو آگے بڑھا سکیں گے، یہ بالکل نہیں ہو سکتا. آپ نے اگر اسرائیل کے آکوپیشن کو، اسرائیل کے قبضے کو تسلیم کر لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کشمیر کے اوپر بھی اس انلیگل تسلط کو جو ہے تسلیم کر لیا. اسرائیل کا معاملہ جدا ہے، انڈیا کا معاملہ جدا ہے. انڈیا تاریخی طور پہ ایک کنٹری ہے، اسرائیل کوئی کنٹری نہیں تھا بلکہ اس سرزمین کے باقی کو سے نکال کے ایک انلیگل جو وہاں پہ اینٹی ہے وہ قائم کی گئی ہے. بہت ڈفرنس ہے اس کے اندر. ٹھیک ہو گیا شہزاد صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کی رائے کا. دیگر معزز مہمان گرامی کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام کا ٹائم بالکل ختم ہو گیا. میری کوشش تھی کہ اینالسٹ کو زیادہ سنیں، آپ میں اپنی رائے نہ دوں. قمبر زیدی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. فی الحال کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.